नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालात, वाक़यात तो मामलात बदल रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, कुछ तो बात है राज की, वो मीडिया पर मैं कह नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर लोग कुछ ज़्यादा कह रहे हैं। एहतियात में बरतता हूँ। हारने वाले घोड़े पे पैसे नहीं लगाता, जीतने वाले के पास नहीं जाता। मीडिया और बिजनेसमैन दोनों को इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आग का खेल बहुत बुरा है। वो मशहूर डायलॉग था राजकुमार साहब का, आपको याद होगा। ये खेलने की चीज़ नहीं बच्चा, ये चाकू है, चाकू इस्तेमाल करने वाले को भी लग जाता है। तो उस बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। जहां तक बात रही ईरान अमेरिका के फुटबॉल मैच की, तो आपको पता है ये मैच तो फिक्स है। खैर एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ही कहा मैं हमला आवर होने वाला हूं, तेल की कीमतें आसमान पर, फिर दोबारा $100 के पास पहुंचने के बाद सुलह हो गई, फिर नीचे आ गई। किसी के पास बाबू बहुत नोटू आ रहा है। पाकिस्तानी खेल रहे छोटी गेम, ताश, लूडो, कैरम। ट्रंप को आती है बड़ी गेम खेलना, आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम ट्रंप है। ट्रंप जो नाम है, ट्रंप जो है ये एक पत्तों की गेम होती है जिसको हम लोग कहते हैं तुरुप, और हमारे यहां उर्दू के अंदर इसको ट्रंप भी कहते हैं। लोग खेलते भी हैं। मैं तो खैर पत्ते खेलने का बहुत शौकीन हूं, लेकिन बताता नहीं हूं। फिर लोग बोलते हैं ताश खेलने वाले लोगों का तब किरदार ठीक नहीं होता, तो खैर इसलिए मैं बताता नहीं इस बारे में। दूसरी तरफ मुल्क में जो हो रहा है, भाईजान कुछ समझ में नहीं आ रहा। हंसदी भी नहीं, वसदी भी नहीं, तो दसदी भी नहीं। सब ने अपना ड्रामा शुरू किया हुआ। इन्हीं ताजरों सनतकारों ने एक फंक्शन किया, बोला हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। इनकी सारी बातों को महलूल कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने आकर सिस्टम कोलैप्स हो गया, बात खत्म हो गई। और मैंने जैसे आपको कहा था कि सबसे अहम किरदार जनाब नवाज शरीफ साहब का होगा। मेरी बात लिख लो, आगे आने वाले दिनों के अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार होगा पाकिस्तान की सियासत में। खामोश, मुझे आवाजें आ रही हैं। क्या आवाज आ रही? टिक टॉक टिक टॉक टिक। अच्छा, ऐसी मजे मजे की बातें करके ही तो बिजनेस का प्रोग्राम चल रहा है, वरना क्यों चले। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जिनके साथ इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे और दीगर मौजूआत के मुतल्लिक भी बात करेंगे और बड़े अहम मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं यंग डायनेमिक यासिर मलिक साहब, जो कि साबिक सदर जाम शौरो चैम्बर और वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू होल्ड दिस ऑफिस, और परहैप्स वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड फर्स्ट टाइम टू दिस चैम्बर। वेलकम करता हूं आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यासिर साहब, क्योंकि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के शहर के लोगों का अल आज़म एस्क्वायर से बाहर का विजन नहीं है, तो ये नहीं जानते कि आपका ज़िला, जो कि बिल्कुल ज़िला कराची डिवीज़न कह लूँ, ज़िला कह लूँ, जुड़ जाता है और जामशोरों की इंपॉर्टेंस वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। सबसे पहले यहाँ पर पहले से ही, जैसे प्रोग्राम से पहले आपकी हमारी बात हो रही थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका कोटरी का भी मौजूद है। फिर उसके अलावा नूरियाबाद के बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाने के साथ साथ कराची शहर के अंदर की गुंजाइश भी ख़त्म हो गई। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ नूरियाबाद भी शिफ्ट हो चुकी हैं और आपका अपना जामशोरो भी जो है वो भी मेरे नज़दीक तो एक रीजनल कमर्शियल हब है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन दें, फिर बात से बात निकालता जाऊँगा। जी थैंक यू सो मच। और हम जामशोरो जो है कराची के बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो जो जामशोरो चैम्बर है उसमें 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आती हैं, जो कि कोटरी और नूरियाबाद हैं, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है चैम्बर वाइज आफ्टर कराची, जिसमें 600 से ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रीज मौजूद हैं और इसमें मल्टी नेशनल्स भी मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं हम विंड मिल कॉरिडोर की, तो ये सबसे बड़ा विंड मिल कॉरिडोर है इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इतनी विंड मिल्स लगी हुई हैं और जो प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी वहीं से हो रही है। तो जामशोरो की, और जस्ट बाय द वे पाकिस्तान की बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस भी जामशोरो में। यस, दैट्स बहुत राइट। कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता। और 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी और लम्स, जो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका एजुकेशनल हब अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। जी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जामशोरो डिस्ट्रिक्ट बाय इटसेल्फ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक
کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے اتنے بڑا انڈسٹریل یونٹس ہیں جہاں پہ اتنی بڑی انڈسٹریز ہوں گی تو ظاہر ہے اس کے ایشوز بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی جام شوروں میں بن چکی ہیں، چلیں ہمارا اور مزید آ بھی رہی ہیں. ہمارا جو چیمبر ہے وہ صنعت کاروں کو، بزنس کمیونٹی کو، اس کے ایشوز پہ ہم جو ہے وہ بات کرنا وہ پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم حل بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارے ایشوز ہیں ہم ایڈریس بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ایڈریس ہوتے بھی ہیں، اور جامشورو کی بزنس کمیونٹی میں بھی اور پورے پاکستان میں ایز اے انڈسٹریل اسٹیٹ بہت امپورٹنس ہے. نہیں، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میں تو اسے سپر ہائی وے کہتا ہوں لیکن لوگ اسے موٹر وے کہتے ہیں. M9 پر جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ جو ہی آپ کراچی کو کراس کرتے ہیں اس کے بعد جامشورو شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی امپورٹنس سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہوتی جا رہی ہے کہ کیونکہ جو لیٹرل ایکسپینشن کراچی کی ہوئی ہے تو جامشورو کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں تو نہیں ہیں، تھیں پہلے لیکن لوگوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی انڈسٹریل اور کمرشل پوٹینشیل کو بہت نوٹس بھی کیا گیا ہے، اور وہ اس کا ایک ایکسپینڈڈ رول ہے مستقبل میں سی پیک میں. اگر یہ روٹ جو کہ ابھی کرنٹ روٹ ہے اس کو ایکٹیو رکھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں سی پیک کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا دیکھیں نا، پورٹ سٹی سے اگر سب سے نیئرسٹ کوئی ریجن ہے تو وہ جامشورو کا ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ پورٹ سٹی سے اس میں سب سے بڑی آپ کو ایکسپورٹ جو فیسلٹی ہے وہ بہت بڑی ہماری انڈسٹریز کے لیے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں جس میں سب سے بڑا ایشو انفراسٹرکچر کا ہے، اس کے بعد ہمارے ایشوز ہیسکو کے ہیں. اگر یہ 2-3 ایشوز ہمارے ایکسکیوز می پلیز یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک آپ نے انفراسٹرکچر کا بولا، دوسرا ہیسکو پہ آتے ہیں. ناظرین جو آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے، جیسے کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے، اس طرح حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ہیسکو آتی ہے. ہیسکو آج بھی پرائیویٹائزڈ ادارہ نہیں ہے، یہ ایک سرکاری ڈسکو ہے. ڈسکو مطلب وہ والا ڈسکو نہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنی. لوگ کیونکہ میں ڈسکو بولتا ہوں تو لوگ تھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بالکل، ہم جہاں پہ ہیسکو کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی اچھے خاصے لوگ ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو اس میں یہ جو ہمارے 2 ایشوز ہیں، ہیسکو کی اگر ہم بات کریں تو وہی انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، جو کہ اگر ہم ٹرپنگ کی بات کریں تو ہمارا اتنا بڑا انڈسٹریل یونٹس ہے جس میں میجورٹی ٹیکسٹائل یونٹس ہیں. ایک ٹرپنگ جو ہے وہ ایک ٹیکسٹائل یونٹ کو لاکھوں میں پروڈکشن لاس دیتی ہے، اس کی مشینری میں پروڈکشن لاس میں اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے. اس حوالے سے ہم نے بار بار ہیسکو چیف صاحب سے ملاقات کی. مطلب اس وقت کے جو ہیسکو چیف صاحب ہیں، ڈہری صاحب، وہ کافی پروڈکٹیو آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ پوری ہائرارکی کو جو ہے نا اتنا ہی اچھا ہونا ضروری ہے، اور جو انفراسٹرکچر میں کمی کوتاہیاں ہیں اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اس کے اوپر نشاندہی کی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جامشورو از ون آف دوز ڈسٹرکٹس جس کی اپنی جنریشن بھی ہے. یہاں پر پاور کی انسٹالیشنز موجود ہیں، کچھ جن کا میں بتا سکتا ہوں، کچھ کا میں نہیں بتا سکتا. اور جیسے انہوں نے بولا کہ وہاں پہ ونڈ پاور پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے، تو کافی لوگ جامشورو کی طرف ونڈ پاور کی ایکسپلائٹیشن کے لیے بھی آئے ہیں. گڈ ایکسپلائٹیشن، ناٹ نیگیٹو فرام اے کمرشل پرسپیکٹو. انفارچونیٹلی پاور جنریٹڈ تھرو دوز، آئی ڈونٹ نو وہ کتنی اسٹریم لائن ہو کے ڈائریکٹلی جامشورو کو ملتی ہے، بیکاز انفارچونیٹلی ہماری اسمارٹ گریڈ نہیں ہے پاکستان. اگر اسمارٹ گریڈ ہو تو جو ریجن سب سے نزدیک ہے اس کو سب سے پہلے انرجی بھی مل جائے، چیپ بھی ہو، افورڈیبل بھی ہو، اور لائن لاسز بھی نہ ہو. یہ میرا اندازہ ہے. بالکل 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 ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ پہ جامشورو چیمبر آف کامرس کافی ٹائم سے جو ہے صوبائی سطح پہ بھی اور فیڈرل سطح پہ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو نیئرسٹ الیکٹرک پروڈکشن یونٹس ہیں اس کو جامشورو کی طرف جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کو ایک آئیڈیل پائلٹ پروجیکٹ بنانا چاہیے جامشورو کو. اور چونکہ ان کی انڈیجنس پروڈکشن ہے تو میرے خیال سے پاکستان کی پہلی اسمارٹ گریڈ لگانے کے لیے جامشورو آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے. اور یہاں پر اگر آپ لگائیں گے اسمارٹ گریڈ، جسے ہم آئسولیٹڈ گریڈ بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے بینیفیشریز بھی یہی ہوں گے، اور آپ کو اس کی فوائد کا بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا لائن لاسز بچتے ہیں اگر آپ اسی جگہ میں سب سے قریب جگہ کو بجلی دیتے ہیں. علی صاحب، میرے خیال سے پائلٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آج سے 5 سال پہلے جو بڑے ٹیکسٹائل یونٹس تھے جن کی اپنی کنزمپشن بہت زیادہ تھی، انہوں نے اپنے پاور پلانٹس لگائے.
انہوں نے سیلف کنزمپشن، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کے اوپر ایشوز ہے، پالیسی چینج ہوئی، جن کے پاور پلانٹ سے وہ اتنی لمٹ میں گیس کر سکتے ہیں، پھر آٹومیٹکلی ان کو اپنے پاور پلانٹ جس کی انویسٹمنٹ بلین آف روپیز میں تھی اس کو بند کر کے آٹومیٹکلی ہیسکو کی طرف جانا پڑا، اور اسی میں جو ہے ان کی جو کاسٹ تھی، انرجی کاسٹ تھی، وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ تو اگر ہم اتنے بڑے، کوئی بھی بزنس مین آتا ہے وہ ایک فیزیبلٹی بناتا ہے نمبر 1، اس کے بعد وہ اس کے آگے کے 10 سال کے روڈ میپ پہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، اس کو پلان آؤٹ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں کہہ لیں یا ہمارے جو خطے میں سب سے بڑا ایشو ہے جو انسرٹنٹی آف پالیسیز ہے، وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ آج ہم اتنے بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ کر دیں، اس کے بعد کل کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا کوئی اور پالیسی آ جاتی ہے۔ 6 to 7 انڈسٹریز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں یہاں پر کہ جہاں فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، بالکل آ جس سکتی میں ہے، آٹو کا سیکٹر بھی ہے، بالکل، جو کہ جامشورو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کا تو انہوں نے ذکر کر ہی دیا، ون آف دا بگیسٹ ٹیکسٹائل یونٹس از دیئر ان کوٹری اینڈ ان ادر ایریاز، اور بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ اٹس اونلی دیر مینی مور، بٹ آئی ہیو جسٹ آئی کوڈ تھنک آف ون وچ از ویری بگ، وہ یہ بھی جانتے ہیں، وہ تو انڈسٹری لیڈر ہے، لیکن دیر از پوٹینشیل فار سو مینی مور۔ تو اب یہ چوڑیوں سے آگے بات جا چکی ہے بھائی، اب بیٹریز کی بہت بڑی انڈسٹری وہاں پر موجود ہے، دے آر مینی ریزنس فار دیٹ، وہ اس کو وی کین آل کمپاؤنڈ دیٹ، لیکن ریئلی اسپیکنگ۔ اچھا، دوسری چیز جو کہ آپ نے کہا نیگلیکٹ آف انفراسٹرکچر، انفارچونیٹلی بات کچھ ایسی ہے کہ جامشورو کے انفراسٹرکچر پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جتنی اس کے اندر آ کے انویسٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ ریل اسٹیٹ میں ہو، چاہے انڈسٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو۔ ریئلی اسپیکنگ روڈ انفراسٹرکچر، اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا بیسک فیسلٹیز وغیرہ نہیں۔ آپ کو برا لگے گا تھوڑا، لیکن میں نے تو آپ کو بتا دیا، پرابلم تو آپ لوگوں کی بھی ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، اور اس میں بھی ہم جامشورو چیمبر نے بہت زیادہ کوشش کی ود دا سپورٹ آف ایف پی سی سی اے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، منسٹر صاحب سے کئی دفعہ ہم نے اس بات کا ذکر بھی کیا، فیڈرل میں بھی اور صوبائی سطح میں بھی، لیکن دا ایشو از کہ امپورٹنس اور جو ایک فوکس ہے وہ اس طرف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جامشورو چیمبر میں نہیں آئے ہمارے بار بار بلانے سے۔ جب ایک منسٹر یا میں یا آپ ایک جگہ پہ جائیں گے نہیں اور وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اس بارے میں سوچیں گے یا اس کی پلاننگ کریں گے۔ جو وہاں پہ ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جس طرح کی ان کو تصویرات یا پھر جو نقشہ بنا کے دیتے ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو آئی پرسنلی بلیو کہ وہاں پہ ایک جو امپورٹنس ہے جامشورو ڈسٹرکٹ کی اس پہ اس طرح کی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہونی چاہیے۔ لیکن ان دی امیجیٹ پاسٹ آئی تھنک سمرو صاحب واز آلسو ہی واز اسٹیٹ منسٹر، آئی ڈونٹ نو really speaking, but I think he used to take interest in Jamshoro. He used to, and there was a lot of progress at that time as well. اچھا، روڈز بنے، ہمارا انفراسٹرکچر کافی حد تک بہتر ہوا، تو آئی پرسنلی بلیو کہ وہ جو ایک اپنا فوکس ہے وہ وہاں پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں بھی آگے جانا ہے۔ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، لاسٹ ٹائم وین آئی وینٹ ٹو جامشورو آئی فاؤنڈ اٹ اے ویری بیکورڈ پلیس۔ میں اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، آئی فاؤنڈ اٹ اے بیکورڈ پلیس ان کمپیرزن ٹو دا amount of money that's invested there, the amount of industries that are established there, and the number of people that belong to Jamshoro, whether they have shifted there for business or otherwise. میری assessment یہ کہ میں نے اس کو ایک بیکورڈ شہر پایا۔ آپ آن دی ادر ہینڈ، جب میں ایک اور شہر بھی حیدرآباد کے نزدیک ہے جو آم کی پروڈکشن کے لیے بہت مشہور ہے، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ میں نام نہیں لے رہا جگہ کیونکہ پھر توجہ ہٹ جائے گی، لیکن ٹو بی ویری فرینک وہاں پہ ہر آؤٹ لیٹ ہے، ہر چیز ہے، سب ہے، لیکن وہاں پہ صرف یو آر اونلی اٹس این ایگرو بیسڈ سٹی اینڈ پیپل مے ہیو لیسر منی، مے ہیو مور منی۔ اب میں کوئی جیب کھنگال کے تو لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن آپ لوگوں کا انفراسٹرکچر اس کے کمپیریزن میں کم تھا۔ پلیز فار گیو می فار سیئنگ۔ نو ایشوز، آپ نے صحیح بات کی، اور جب ہم نے اس بات پہ آواز اٹھانا چاہا اور آواز اٹھائی، اور جب ہم اس ڈپارٹمنٹس میں گئے جو کہ اس چیز کو مینیج کرتے ہیں، تو ہمیں آگے سے یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ سی ایس آر میں فلڈ لائٹس لگا لیں، آپ سی ایس آر میں جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس لگا لیں، آپ سی ایس آر میں سی سی ٹی وی کیمراز لگا لیں۔ تو وہاں تو کوئی سی ایس آر نہیں ہے، جس علاقے کا میں نے آپ کو بتایا حیدرآباد سے، وہ بھی متصل ہے۔ نہیں وہ ہے، لیکن وہاں پہ جو ان کے ہم لوکلز ہیں ان کی شاید جو ہے فوکس ان کا وہاں پہ زیادہ ہے، لیکن انڈسٹریز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ اس پہ انویسٹ بھی کرنا پسند کرے گی، لیکن اگر اس کو فار گرانٹیڈ لیا جائے گا تو ظاہر ہے ہر کوئی ایک سٹیپ پیچھے
لے جائے گا. اسی لیے جو اب بات بھی ایک ہو رہی ہے, آج کل کا جو موضوع بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس جو ہے ان کے چیمبرز کو یا بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا اس کا ایک حصہ دیں, تاکہ اس میں جو ہے وہ اپنا ایک کردار بھی ادا کر سکیں اور اس کی انفراسٹرکچر میں جو ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں, اس کو ایڈریس کر سکیں. ٹو پٹ دس انٹو پرسپیکٹو, جو لوگ ملک کے دیگر حصوں سے دیکھ رہے, جیسے انہوں نے بولا کہ جو لوگ جام شورو نہیں گئے یا نہیں جا رہے بلانے کے باوجود, ان کا کہنا ہے, تو لیٹ می پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو. بیسکلی کیا ہے کہ ویسے تو جام شورو اسٹارٹس امیجیٹلی وین یو لیو کراچی, پر جن انڈسٹریل ایریاز کا انہوں نے ذکر کیا ہے, دے آر ود ان کمیوٹ ڈسٹینس, ڈیلی کمیوٹ ڈسٹینس, دیٹ از بٹوین 40 منٹس ٹو 1 hour فرام کراچی سٹی, اینڈ دے آر ویری ایزیلی ایکسیسیبل. اور بہت سارے لوگ کراچی میں رہ کر ان کے انڈسٹریز میں کام بھی کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, یعنی یہ اتنا قریب ہے کہ اس طرح سے ہے. اس کے علاوہ یہ میں نے اس لیے مینشن کر دیا کیونکہ بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ شاید ایسا جو یہ بات ہو رہی ہے, اٹ از نیئرر دین حیدرآباد ٹو کراچی. سو اٹس یو کین سے اٹس the industrial areas that he is highlighting are halfway between. As far as نوریاباد is concerned, تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کی تو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ کراچی سے ہی وہاں کمیوٹ آؤٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اچھا ٹوئن سٹی, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ٹوئن سٹی کا تصور نہیں ہے. حیدرآباد کے حالات تو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں, بہت زیادہ بیکورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. ابھی آہستہ آہستہ امپرومنٹس اس میں آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ جام شورو کی بھی پرومیننس کے حساب سے اس کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں. اور انہوں نے انفراسٹرکچر کی بات کی, ویسے بھی بتا دوں کہ اس کی سوشو اکنامک بھی اپلفٹ اتنی نہیں ہوئی. یہ بھی میں آپ کو اسٹریٹ بات بتا دوں, وہاں پہ جو میری اپنی اسیسمنٹ تھی, آپ اسے کلیریفائی کیجئے گا, میرے خیال سے وہاں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کم ہیں. اس کے لیے میں استیتوا والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوٹس ان کے یہاں بننے چاہیے, ان کے یہاں انڈسٹری ہے تو جام شوروں میں بننے چاہیے. اس کے علاوہ بنیادی تعلیم کے بھی جو ادارے ہیں وہ بھی مزید ہونے چاہیے. ان میں بہت ساری فیکٹریاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اسکول خود بنائے ہیں, مطلب جو فیکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. تو وہاں پر انفراسٹرکچر کی ویکنس تو ہے, لیکن سوشو اکنامک پلیٹ فارم بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ لوگوں کو شور مچانا پڑے گا, ٹو بی ویری فرینک. علی صاحب دیکھیں, ایک جب اتنا بڑا انڈسٹریل ہب ہو تو آئی پرسنلی بلیو کہ گورنمنٹ کی بھی یہی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ بار بار ہمیں سیالکوٹ کی مثال دیتے ہیں. یار سیالکوٹ چیمبر نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا, سیالکوٹ چیمبر نے اپنا ایئر لائن بنا لی, تو آپ کیوں مل کے نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اس وقت جو انڈسٹریز کے حالات ہیں, اس وقت جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے حالات ہیں, وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں. سیالکوٹ تھوڑی ہو سکتا ہے بابا جی, سیالکوٹ سوری جی, تو اتنے حالات خراب ہیں کہ ہم اپنے جو ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں اسی بات ہیں. انڈسٹریز آر بینگ ارجڈ ٹو شٹ ڈاؤن. کتنے ٹیکسٹائل یونٹس ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں. اس میں آپ کی جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرائسز ہیں, اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, مطلب کہ کئی دوسرے فیکٹرز ہیں جو کہ جب تک یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی صحیح پالیسی کے تحت, ہم کس حد تک ایک سی ایس آر اور کس حد تک ہمیں فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے گا, نہیں ہو سکتا. آپ ٹیکس نہیں دیتے کیا؟ بالکل دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے؟ تو بات ختم ہو گئی. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں, اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جام شورو بہت بڑا ایک ایکسپورٹ ہب بن سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں زیادہ تر لوگ حیدرآباد اور جام شورو کہہ لیں زیادہ انڈسٹریل ایریاز میں وہاں اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نا بندہ چوری کر سکتا ہے, کراچی میں چوری نہیں کر سکتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, نہیں, بزنس مین انڈسٹریز ہمارے پروگرام میں آتے کہتے ہیں یار وہاں تو چوری ہو سکتی ہے, یہاں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جام شورو کیوں اٹریکٹیو ہے ایز اے انویسٹر کے لیے. کراچی میں جیسے آپ نے کہا 30 to 45 منٹس یا 1 hour کا ایک ڈسٹینس ہے. یہاں پہ انڈسٹریل ایریا کی پر ایکر پرائس ہے 40 to 45 کروڑ, جبکہ کوٹری کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو 4 سے 5 کروڑ روپے پر ایکر. تو ایک انویسٹر کو جو ہے 40 کروڑ جب لینڈ ویلیو میں سیونگ ہو رہی ہوگی تو اس لیے وہ اٹریکٹیو ہے, اس کی ریجنل جو لوکیشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, نہ کہ جو آپ نے عرض کیا. اس کو میں بالکل لیبر ایڈوانٹیج بھی ہے, لیبر ایڈوانٹیج وہاں پہ لوکلز بالکل لوکلائز تو دیکھیں ہر ایریا میں ہوتے ہیں, لیکن جو آپ نے جس چیز کا وہ کیا ہے وہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور اس کو میں ڈینائی کرتا ہوں. نہیں, صحیح بات ہے نا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ لینڈ کاسٹس آر ون آف دا میجر ڈرائیونگ فیکٹرز, اور میرے خیال سے کراچی میں بھی پورا پاکستان ہی ہمارا ہے. یہ تو دیکھیں
بات یہ کہ یہ تو ٹوٹل بزنس کی بات کریں گے، پروگرام سے پہلے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے، لیکن اتفاقیہ طور پہ جب بھی موقع ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شہر حیدرآباد ہو یا ہمارا جامشورو ہو یا اور دیگر سندھ کے جو اضلاع ہیں، میں ان کے متعلق بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جیکب آباد کے بارے میں کسی اینکر سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، آئی ایم دی اونلی اینکر جس نے جیکب آباد کے بھی متعلق آپ کو بتایا۔ 2 وزرائے اعظم جیکب آباد سے گزرے، جیکب آباد کی ترقی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب میں گنوانا شروع کروں تو بہت سارے لوگ جامشورو سے گنوا دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ تعلیم قضا بھی ہے، کیونکہ ہماری جو یونیورسٹی ہے سندھ یونیورسٹی، اس کا جو ابھی جو کرنٹ آپ سمجھے کیمپس سب سے بڑا ہے، ویسے کیمپس اور بھی کھل گئے لیکن سب سے بڑا جو ہمارا کیمپس ہے، مین کیمپس ہے، وہ بھی جامشورو میں واقع ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کروں گا کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی جامشورو ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور وہ جو مطلب کہ الیکشنز میں بھی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی سیٹ ان کی جامشورو سے تھی، تو یہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ایک امپورٹنس آ جاتی ہے، اور اس کو وہ لائم لائٹ اور فوکس ملنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔ نہیں، بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، اور خیر میں سیاسی موضوعات پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا، انہوں نے بات کر دی جامشورو کی اور اس کی اہمیت کی، تو خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں اس بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ نہیں جانا چاہیے، نہیں، ہم کہتے ہیں بڑے آپ اہم جانا سیاستدان ہیں وہاں پر۔ دیکھیں ایک ملک کو چلانے والی 2 سب سے بڑی فورسز ہوتی ہیں، مطلب اگر ہم پبلک اس میں بات کریں، ایک اس کے پولیٹیشنز اور دوسری اس کی بزنس کمیونٹی، اس کے بعد پالیسی میکرز ہیں، گورنمنٹ ادارے ہیں، وہ سب چیزیں ایک اپنی سائڈ پہ، تو جب تک یہ دونوں ادارے آپس میں مرج نہیں ہوں گے کوئی بھی ملک ترقی اس طرح نہیں کر سکتا جتنی اس کو کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ بڑی عام بات آپ نے کی ہے، اور میں تو خیر دیکھیں میں تو جب بھی پوچھتا ہوں تو یہ غلط تاثر ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، جو ہر علاقے کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاقے میں ترقی ہو، ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو آئیڈیاز دیں گے تو ان کا انفلوئنس بھی بڑھے گا، دے وانٹ ٹو بی انفلوئنشل پیپل آف اے ڈسٹرکٹ، دیٹ از امپورٹنٹ۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اف یو گو اینڈ ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دا پوٹینشیل آف دیئر ڈسٹرکٹ، دے آر ولنگ ٹو لسن۔ اور آپ خود حیران ہوں گے کہ سندھ کے جو سیاستدان ہیں یا سندھ کے جو آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں سیاستدان ہوتے ہیں، وہ بالخصوص سندھ کے بہت ہی رسپیکٹ سے، میڈیا والوں کو تو خیر بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، بزنس مینوں کو بھی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور ان کی بات کو بڑا بغور سنتے ہیں۔ تو یہ عام تاثر کہ وہ ترقی نہ چاہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ ان کو آئیڈیاز دیں گے وہ ایگزیکیوٹ انہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر صرف لوکل لیڈر ہی اپنے کام نہیں کرواتا، اور بھی لوگ، زبان کو کیا ہو رہا، خیر اینی وے، آج کل ہر جگہ آپ کو پتہ ہے نظام چل رہا ہے، نظام کو انگلش میں کچھ کہتے ہیں، تو ضرور ہوتا کہ ایم این اے ایم پی اے بیچارہ چلاتا ہو تو نظام تو کافی لمبا وسیع اور کمپلیکیٹڈ قسم کا ہوتا ہے۔ میں 3 چیزیں رکھتا ہوں سر، اب آپ نے کہہ دیا نا، چھیڑ دیا، اکانومی ایگریرین ہے، رورل سندھ کی اکانومی ایگریرین اکانومی ہے، ایگریکلچر پہ ریلائنٹ ہے۔ سب سے پاورفل وزیر سندھ کا ایریگیشن کا منسٹر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نام بھی نہیں بتا سکتے، آپ میں سے 99.99% لوگوں کو نہیں پتا کہ ایریگیشن کے منسٹر کا کیا نام ہے۔ آپ کو سعید غنی صاحب کا پتا ہے، آپ کو ان کا پتا ہے، آپ کو سردار صاحب کا پتا ہے، آپ کو، لیکن آپ کو سب سے پاورفل وزیر پورے صوبہ سندھ کا ایریگیشن کا وزیر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری وزارتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایگریکلچر کا وزیر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کا ذیلی ادارہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ، اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے اصل میں کیا ہے کہ چمک میں آ جاتے ہیں، فلانا وزیر فلانا وزیر۔ ایریگیشن کے وزیر کے پاس اتنی پاور ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا تصور ہے، ہر جگہ کے اوپر اس کا اسٹاف موجود ہے۔ آج ہر وزیر جو ہے نا وہ کہتا ہے یار کہ میری ایریگیشن وزیر سے بات کروا دو، کیوں کہتا ہے یہ میں کسی اور دن بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پورے سندھ میں متعدد مقامات پہ بیراجز بھی ہیں، اور آپ کا بالواسطہ بلا واسطہ اس چیز سے تعلق بھی ہے۔ آئی ایم شیور دیٹ فرام این ایگریکلچرل پرسپیکٹو، ایگریکلچرل پروڈکٹس کے اندر پرائمری پروڈکٹ ہماری ویٹ ہے۔ یس، ویٹ از آور پرائمری پروڈکٹ، جس کے بارے میں تفصیل ان سے لوں گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کر لی ہم نے اگلے دن کیا، ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کے بارے میں. ہر آدمی صوبہ پنجاب کے متعلق بات کرتا ہے. کوئی کہتا ہے بلوچستان کے اندر میں بیج گرا دوں گا تو صاحب وہاں پر درخت نکل آئیں گے. میں نے اگلے دن دیکھا وہ اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی کہ زیتون کا تیل جو ہے اس کی فصل کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا. تو میں اپنا ماتھا پھوڑنے لگا تھا، یار آپ کے پاس اتنا زیتون پیداوار نہیں ہو رہا کہ اربوں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنے ملک کو کھلانے کے لیے وہ ویٹ ہے. ویٹ یہ ہمارا سٹیپل ہے، وی کین ناٹ چینج اٹ. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آئی ول بی ویری فرینک ود یو یاسر صاحب، وی آر کمپلیٹلی aloof ٹو دا فیکٹ. وی آر ناٹ اے رائس ایٹنگ کنٹری، وی آر اے ویٹ ایٹنگ کنٹری. سالو آور پرابلم. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیڈریشن کے اندر ان معاملات کو دیکھتے ہیں. آپ یو سالو آور پرابلم، یو فکس اٹ. ہمارے یہاں روٹی بہت مہنگی ہے، تو یہ ایشو اس کو ایڈریس کریں نا. سر ایک سولوشن ہے ان سب چیزوں کا، وہ ہے ڈیٹا انالیسس. ہماری گورنمنٹ آئیدر فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، اس کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہی نہیں ہوتا. تو کیوں ہم آج ویٹ سٹاک کا ڈیٹا نہیں ہے؟ کتنی دفعہ اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. آپ کی اس سال کی جو گندم فصل جو ہے وہ لگی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے 29 ملین میٹرک ٹن. ہماری ایئرلی کنزمپشن ہے 30 ملین میٹرک ٹن. تو پہلے دن سے ہم بمپر کراپ کر رہے ہیں. تو یہ 3 ملین میٹرک ٹن جو کہ 3 کروڑ بوری بنتی ہے گندم کی، یہ تو پہلے دن سے شارٹ ہے. تو اس کو مانا کیوں اب گیا 7ویں مہینے 8ویں مہینے میں آ کے؟ اس کو ہم پہلے دن سے ہی مانتے. اس سے بھی پہلے آ جاتے ہیں ہم کہ یہ شارٹیج بن کیوں رہی ہے. اگر ہم یو ایس کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، برازیل کی بات کریں، تو وہاں پہ تو گندم کی جو فصل ہے وہ ہر سال بڑھ رہی ہے، نہ کہ کم ہو رہی ہے. یس وی آر ایگریکلچر رچ کنٹری. ہم اپنی فصل کو کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ ہم اپنی فصل کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جتنا پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ ویٹ سبسڈی میں دیتی ہے، فرٹیلائزر سبسڈی میں دیتی ہے، اتنا ہی پیسہ اگر ہم آئی ٹی سیکٹر کو ایگریکلچر کے ساتھ مرج کر دیں کہ ہمیں اپنے ویدر فورکاسٹ کا پتہ چل سکے، ہمیں اپنے سیڈز کا پتہ چل سکے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے ہمارا سیڈ بورڈ، ہر صوبے میں ہوتا ہے. آپ نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم جی ایم ریجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ نے جی ایم ریجیکٹ کر دی. ابھی جتنی ورائٹیز ویٹ کی آ رہی ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ جی ایم ورائٹیز ہی ہیں. ہمارے پاس ابھی آرگینک ورائٹیز بہت کم ہیں، پر ایلڈ ہماری اوپر نہیں جا رہی. سر یہ کیا چکر ہے؟ جہاں سے آپ نے سیڈ منگوایا ہے ان کی اینیول ایلڈ اوپر جا رہی ہے اور آپ کی نیچے آ رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں، کیونکہ ہم اتنا پیچھے جاتے نہیں ہیں، ہم بیک گراؤنڈ پہ جاتے نہیں ہیں. ہم ریزن دے دیتے ہیں سیلاب آ گیا فلانے سال میں، ہم ریزن دے دیتے ہیں بارشیں ہو گئی فلانے سال میں. تو ہم ان چیزوں کو، کیا دوسرے ممالک ان چیزوں کو فیس نہیں کر رہے؟ آپ جو امریکہ والا بیج استعمال کر رہے ہیں، ود آل ڈو ریسپیکٹ، اس کی ایلڈ تھرو ایئرز اضافہ ہوا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایوری ایئر دے ڈو دا ریسرچ. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیج دوبارہ ایک ہی فصل میں سے یوز کرنے سے اس کی ایلڈ نیچے جاتی ہے. آپ کو فریش سیڈ خریدنی پڑے گی فرام دا R&D کمپنی دیٹ از ڈیولپنگ دس. یس، ایم آئی کریکٹ اور بالکل ایبسلیوٹلی کریکٹ. اور دیکھیں اس میں R&D IT وہ پیسہ جو ہم سبسڈی میں گورنمنٹ دے رہی ہے، اگر اس سے ہاف پیسہ R&D اور IT کو ایگریکلچر کے ساتھ مرج کر دے تو ہماری ییلڈ بھی بڑھے گی، ہمارے ایک ریسرچ میکینزم پیدا ہو جائے گا نا. اور دوسرا جو ہے معذرت کے ساتھ لیکن دا رانگ پالیسیز، ابھی IMF نے جو ہے گورنمنٹ کو ڈی ریگولیٹ کیا، جس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے پریکورمنٹ نہیں کی پچھلے سالوں میں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گندم کے جو پرائسز تھے وہ کریش ہو گئے. میں اس کا ریزن بتاتا ہوں. اس کا ریزن تھا اسکینڈل. اس کا ریزن تھا اسکینڈل یہ بنا کہ لوگ ویٹ پریکیورمنٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں. پھر وہ اسکینڈل بننے کے بعد انویسٹیگیشنز ہوئیں. انویسٹیگیشنز کے بعد کچھ بیگ مسنگ ملے، کچھ بیگ کیڑا کھائے ہوئے ملے. آپ کو خود پتا ہوگا، میڈیا والوں نے فوٹیجز بنائیں. ایک ہمارے اینکر ہیں آج کل بالکل سلجھ گئے ہیں، پہلے غضب کرپشن کی عجب کہانی، عجب کرپشن کی غضب کہانی، اس ٹائپ کے بہت سارے لوگ سامنے آ گئے. اب آپ مجھے بتائیں، سرکاری افسر ویٹ کی پریکیورمنٹ کرتے اس کے ہاتھ جلتے، برا نہ من بتا دیا آپ کو. یہ ریئلٹی غلط ہے تو آپ بتائیں. نہیں دیکھیں نا، اس سب چیزوں میں پسا کون؟ نمبر 1 فارمر، آپ کا کسان، گروور. نمبر 2 عام عوام، جس کو آج جو ہے وہ 135 روپے کلو آٹا مل رہا ہے.
نہیں تو پریکیورمنٹ نہیں ہوئی تو پھر یہ آٹا گیا کہاں یہ تو بتائیں. دیکھیں پریکیورمنٹ نہیں ہوئی تو فارمر ڈسکریج ہوا ہے. فارمر نے کہا کہ جہاں میں اتنی گندم لگا رہا تھا وہ میں آدھی گندم کیوں نہ لگاؤں. مل والا خرید رہا ہے نا سر. دیکھیں مل والا خرید رہے تو پھر اوپن کر دیں. آپ نے پہلے کہا کہ ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, پھر آپ نے اسی سال میں ریگولیشن ڈال دی, اسی سال میں آپ نے صوبہ بندی ڈال دی, آپ نے انٹر پروونشل موومنٹ جو ہے وہ بند کر دی. تو پھر دیکھیں پالیسی جب 2 مہینے میں چینج ہوگی تو فلور ملر ہو یا پالیسی میکر ہو اس کو ایک کلیئر پکچر کیسے ملے گی. تھوڑی سی مجھے اب کلیئرٹی دیجیے گا. ابھی آپ نے 3 یا 4 چیزیں ایک ساتھ کہیں. آپ نے کہا کہ جو ڈی ریگولیشن کے متعلق انہوں نے بات کی تھی, دیکھو ڈی ریگولیشن ہی ہونی چاہیے ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے, فری مارکیٹ از دا بیسٹ وے ٹو مینیج واٹ از گوئنگ آن, اور اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئی تھنک دیز فلاور ملز آر اونلی الاؤڈ ٹو بائی اے سرٹن ویٹ اسٹاک, ناٹ بیانڈ. Am I correct? According to their consumption. According to their consumption, yes. They can buy. But they cannot hold inventory in wheat stock. They can according to the availability of wheat. جب آپ کو یاد ہوگا مارکیٹ حق کا چل رہا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر فلور مل کو یہ لیٹر دیا گیا تھا کہ آپ نے 90 days کی پریکیورمنٹ کرنی ہے. میک شیور یو ہیو ریزروز آف 3 months آف دا کیپیسٹی آف کنزمپشن. زیادہ بائی کی تو ہم نے زیادہ بائی کی کیونکہ اس وقت گندم ہمارے پاس اپنی فلور ملز میں, اور اس وقت ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں تھی. اور نمبر 2 ڈی ریگولیٹ سسٹم ہوا تھا. جب آپ اوپن ٹریڈ کر دیں گے آج یو آر ہیپی ود دیٹ. آف کورس وی آر. آج رائس میں کوئی شارٹیج کیوں نہیں ہوتی, ہیومن کرائی کیوں نہیں ہوتا. آج کارن میں کوئی ہیومن کرائی کیوں نہیں ہوتا. آج صرف گندم میں ہی ہیومن کرائی کیوں. اچھا ویٹ از اے آل ایئر راؤنڈ ایگریکلچر پروڈکٹ اور نو یو ہیو اے اسپیسیفک صرف یہ اپریل اور مئی. سندھ میں اپریل میں یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے اور پنجاب میں مئی ٹائم میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے جب گرمی ویدر کی وجہ سے گرمی جب اس کی پیک پہ ہوتی ہے اور سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. اور یہ ربی سیزن میں اکتوبر نومبر میں اس کا بیج لگایا جاتا ہے, فصل لگائی جاتی ہے اس کی. تو یہ غلط پالیسیز تھیں, یہ غلط. اور مطلب کہ ایک انویسٹر کو یا ایک فلور ملر کو جب ایک بلری ویژن ہوگا آگے کا تو وہ کس طرح اپنی وہ کرے گا. کراپ کی سب سے پہلی چیز یہ گنجائش نہیں ہوتی, ٹینور بہت کم ہوتا ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ویٹ گروور جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ شخص ہے, اور ایک زمانے میں ایوب خان صاحب کے دور میں ایک ہی مور فوڈ کے نام سے, آج بھی اس کی زمینیں پورے پاکستان کے اندر لوگوں کا لاٹ ہوئی ہوئی, ہمارے آباء و اجداد کو بھی ہوئی ہوں گی. لیکن ایم کیا تھا گرو مور فوڈ کا کہ یو شوڈ بی سیلف سفیشینٹ ان فوڈ گرین. آج پاکستان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. انہوں نے آ کے وہ بات کہہ دی جو شاید کم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا شارٹ فال فرسٹ ڈے سے ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. اٹ از جسٹ رائٹ ناؤ وی آر دے آر ناٹ شارٹس ان دا ڈارک بٹ دیز آر انٹیلیجنٹ ازمپشنس. ہمارے پاس دوسرے ممالک کی طرح جیو سرویز ہونے چاہیے وچ شوڈ ایگزیکٹلی ٹیل اس کہ کون سی جگہ کہاں پہ کون سی, ہر ایک. اچھا سیکنڈلی بات یہ کہ یہ جو ویٹ کراپ ہے یہ سسپٹیبل بھی ہے پیسٹ سے, اور ان کی کچھ ورائٹیز ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ اس کی پوٹنسی وقت کے ساتھ ساتھ سیڈ کی کم ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی یہ گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس, گورنمنٹ نے بہت ساری ایگریکلچرل یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں ہم بھنگ سے پتلونے بنائیں گے, کوئی جو کام کی چیز ہے وہ نہیں کر رہے. مجھے بھنگ سے پتلونے نہیں بنوانی سر, بھنگ کے پتوں سے پتلونے نہیں بنوانی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ میرا ایم یہ ہے کہ میری پرائمری ایگریکلچرل پروڈکٹ ویٹ ہے, میری اس پہ ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے. برا نہ مانیے گا لیکن آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کے پاس اس وقت بہت ریسرچ اویلیبل ہے. ورلڈ کے سب سے بڑے بڑے مشہور بایو انجینئرز اور یہ لوگ یہ بھی جینیٹکس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں جو فصلوں کی جینیٹکس کرتے ہیں. ان کے پاس تو اتنا R&D لگا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں اربوں ڈالر کا ان کی انڈسٹری ہے. آپ کی کہاں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہی بات کی نا کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر سکیں. تو میں نے تو اس کی بھی بات کی کہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں, اب دیکھیں ارے میں تو اس جگہ پکڑوں گا جہاں پورے پاکستان نے کسی کو نہیں پکڑا. آپ مجھے آج بتائیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے یہ آرگینک مینیور پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا. فرٹیلائزر کمپنیاں بلینز آف روپیز کا پروفٹ بنا رہی ہیں. میں تھوڑی بول رہا ہوں شٹ آک ایکسچینج کہہ رہا ہے. اور یہ پیسٹیسائیڈ والے یہ تو ان میں سے بہت سارے ہمارے ملک میں بھی نہیں ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. یہ سر یہ سبسڈیز جو ہے کس کے لیے ہیں؟ یہ سبسڈیز ہیں کسان کے لیے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جائے گا عام عوام پہ. کیا جاتا ہے؟ دا آنسر از نو, دونوں پہ نہیں جاتا. تو یہ سبسڈیز ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سبسڈیز بند ہونی چاہیے.
آج بھی جو 1 ملین میٹرک ٹن کی جو امپورٹ کی اجازت دی گئی رانا تنویر صاحب نے وہ ای سی سی اجلاس میں کی ہے، اس میں بھی دیکھیں وہ وائڈ کو شارٹ فال دکھایا ہے نا بھائی. دیکھیں شارٹ فال ہے 3 ملین میٹرک ٹن کا، امپورٹ ہو رہی ہے 1 ملین میٹرک ٹن، اور اس میں وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ امپورٹ کرے گی، گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹس کو دے گی، پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں بھی نہیں ڈالا جا رہا. پھر بات وہی ہوگی، شارٹ فال ادھر ہی رہے گا اور یہ ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہوگی. آج بھی ہم کہتے ہیں امپورٹ کو بھی آپ ایک لمٹ کے ساتھ، جو نگراں حکومت کے دوران ہوا تھا کہ آؤٹ آف لمٹ امپورٹ ہو گئی تھی جس سے فارمر مر گیا تھا، وہ سب چیزیں ہو گئی تھی، لیکن ہم ایک لمٹ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کی اجازت دیں. پرائیویٹ سیکٹر جب تک اس میں انوالو نہیں ہوگا، فلاور ملرز اپنی ملز کے لیے امپورٹ نہیں کریں گے، یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ ہم کروڑ بوری منگوانے کے باوجود بھی شارٹیج میں رہیں گے. آئی ایم اے پروپوننٹ آف دی فری مارکیٹ اکانومی. آئی ڈو ناٹ بلیو ان کمانڈ اکانومی، پلانڈ اکانومی. تو میں تو اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ایوری ون شوڈ بی الاؤڈ ٹو امپورٹ فریلی انڈر WTO رجیم. ان فیکٹ دیٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی اینڈ پالیسی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری کریں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اور ایگرو انڈسٹریل ریولوشن ان پاکستان از دا وے فارورڈ. اس میں نے کچھ مقالے بھی لکھے ہیں، ریسرچ پیپرز. آپ لوگوں کے کسی کام کے نہیں ہیں. کچھ سالوں کے بعد آپ کو کسی سموسے یا پکوڑے والے سے ملیں گے وہ، کیونکہ آپ لوگ ریسرچ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں. آپ لوگ تو زیادہ ٹک ٹاک اور یہ وہ ناچ گانا ڈانس اس ٹائپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں. لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ کمپریہنشن، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فوڈ سیکورٹی آف دا فیوچر. ایشو یہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی کو اس وقت ہائی لائٹ کیا گیا ون آف دی بگیسٹ گلوبل پرابلمس کے ساتھ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کانفرنسیں اور سیمینار کر کے پاگل ہو رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، لیکن آپ نے ابھی تک یہ تو اپنے فوڈ سٹاک کو تو سیکیور نہیں کیا. اب ٹیل می دا ٹروتھ. دیکھیے یاسر ملک صاحب، اب یاسر صاحب ہم ہائیڈ نہیں کر سکتے یہ چیزیں. Food insecurity has been highlighted as Pakistan's one of the biggest problems in Pakistan. It has been highlighted. Pakistan has been isolated and they have told us, isolated or diplomatic isolation نہیں, been isolated as a problem and we have been told کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ اس وقت vulnerable situation موجود ہے. پاکستان کی بہت vulnerable situation اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو water reserves ہیں وہ inconsistent ہیں. ایل نینو یہ ویدر فینومینا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا فوڈ سٹاک بہت میں نہیں کہہ رہا سر، میں کون کہنے والا، سائنس کی کتابیں کہہ رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں. وی آر ناٹ ایکسپرٹس آن ایوری فیلڈ. ورلڈ کے ایکسپرٹس آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈس بیسن رائٹ ناؤ از ون آف دی موسٹ ونریبل واٹر ریسورس ان دا ورلڈ، کیونکہ یہاں تو اسپوریڈک رینز ہوں گی یا ڈراؤٹ ہوگا. اس ٹائم کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی یوز نہیں کر رہے، کتنا غلط کر رہے ہیں ہم. بالکل. دیکھیں اس تمام چیزوں پہ جو آپ نے ابھی 2 منٹ میں بات کی ہے، اگر یہ ہمارے پاس پراپر ریسرچ بیسڈ پروگرامز چل رہے ہوں، صرف یہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہم صرف ایک چیز پہ لے لیں، ہم نہیں 100 چیزوں پہ لیں، ہم صرف ایک چیز پہ لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا 32 ملین میٹرک ٹن کی ہماری کنزمپشن ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، پچھلے سال فرام دا فورم آف پاکستان فلور مل ایسوسیشن، فیڈریشن، جامشورو چیمبر، وی ور ٹرائنگ ٹو انکریج گورنمنٹ کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے. ہم پچھلے سال ایکسپورٹ پہ جانے کی پوزیشن میں تھے اور اس سال ہم امپورٹ کروا رہے ہیں، ہم 5 کروڑ بوری شارٹ ہو گئے. تو یہ تو دیکھیں، اگر ہماری ریسرچ اچھی ہوتی، جہاں پہ 29 ملین میٹرک ٹن اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ ڈیٹا 3 ملین میٹرک ٹن کی ہماری شارٹیج ہے، یہی اگر 35 یا 36 ملین میٹرک ٹن کی ہماری پروڈکشن ہوتی تو ہم 2-3 ملین میٹرک ٹن ایکسپورٹ کر کے ملک کے لیے ڈالرز لے کے آتے ہیں. تو یہی جب تک فری مارکیٹ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیں گے، جب تک اس کو ریگولیٹ رکھیں گے، یہ تمام ریسٹرکشنز رہے ہمارے سسٹم میں. سر میرے پاس اس وقت ریکارڈ جو جسے ہم جٹ کا حساب کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈیلی پاکستان کے اڈلٹ کی کنزمپشن ہے 480 گرامز آف فلاور، فائن اور ادروائز، ٹھیک ہے، تقریباً ½ کلو بنائیے. رائٹ ناؤ دس از مائی پریورٹی. برا تو نہیں مانیں گے، میں رائٹ ناؤ دس از مائی ٹاپ پریورٹی کہ پیپل گیٹ 3 square meals a day. For that, almost every citizen of this country will require around half kg of flour. ہے نا، میں ایک جٹ کا حساب آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، یعنی 2 روٹی کھا لے گا یہ ہر وقت میں، ٹھیک
ٹھیک ہے، میں نے ایک ایوریج بنا دی آپ کو، 80 گرام کی روٹی بنا دی، لیکن گورا بہادر نے WHO میں 80 گرام کی روٹی نہیں رکھی، انہوں نے زیادہ رکھی ہے، لیکن میں نے کم کر دی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ریسٹورینٹوں میں چیک کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے 80 گرام کی روٹی. پریکٹیکلی سپیکنگ میرا ایشو اس وقت 25 کروڑ 27 کروڑ 30 کروڑ، اس معاملے میں کوئی سر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آئی ول بی ویری فرینک کہ جی میں کم بولوں، مجھے کنزرویٹو فگر نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا سا زیادہ فگر چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غلط ایسٹیمیشن کر نہیں سکتا. اگر گھر میں جتنے لوگ کھانے والے ہیں اس حساب سے روٹی نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ بیورو اسٹیٹسٹکس خوش ہو جائے اور ان کی نیند اچھی آ جائے. آئی ڈونٹ کیئر ویدر دے سلیپ ویل اور ناٹ. اہم یہ نو بڈی شوڈ سلیپ ہنگری. میں کہاں سے لاؤں گا یہ بھائی؟ 25 کروڑ لوگ روزانہ کھلانے کے لیے 12.5 کروڑ کلو آٹا. ہاں جٹ کا حساب، میں جٹ کا حساب کیا آپ کے سامنے. غلط بولا میں نے؟ ادھر ہی روکوں گا. آپ نے کہا 25 کروڑ کہہ لیں، 27 کروڑ کہہ لیں، 30 کروڑ کہہ لیں، ہماری سینسس کیا کہتی ہے؟ ہماری سینسس تھوڑا آگے پیچھے کرتی نہیں، آپ بتائیں. مجھے آخرت کا خوف ہے سر. ہمیں جب پاپولیشن کی ہی ایکوریٹ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ ہمیں گندم اتنی چاہیے؟ کیونکہ جو لوگ مردم شماری کا شور مچا رہے تھے آپس میں لڑ رہے ہیں آج کل. تو سر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دا آنسر از ریسرچ، R&D. ٹھیک ہے، جب ہماری ریسرچ سے ہوگی، ہماری پاپولیشن سے ایکوریٹ آئے گی، ہماری ہر چیز آٹومیٹکلی لائنڈ اپ ہو جائے گی. اور آپ مجھے پریورٹی بتا دینا، کون سی پریورٹی ہے؟ ابھی تک آپ دیکھیں، ابھی آپ نے سینسس کا بولا، ابھی آپ نے بتایا کہ IT یوز کریں. پلاننگ کمیشن کی کیا پریورٹی ہے اس وقت کہ پاکستان کی فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مین ایم یہ ہے کہ اس وقت ہماری پریورٹی یہی ہونی چاہیے فوڈ انسیکیورٹی کے لیے کہ ہم کیلکولیٹر اٹھائیں. جب ہم اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی یا ولیمہ کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں نا بھی کتنے مہمان ہیں، یا ہم اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے آ جائیں گے اتنے آ جائیں گے. یو ہیو ٹو میک این ایسٹیمیشن آف آور پاپولیشن اینڈ ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ، یو ہیو ٹو گرو دی ایکویلنٹ اماؤنٹ آف فوڈ اف یو وانٹ ٹو بی سیکیور. اگر آپ سیکیور نہیں ہونا چاہتے ٹھیک ہے، پھر آپ امپورٹ مارکیٹ بہت بڑی کھلی نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم امپورٹ کی بات کرتے ہیں. جس خطے سے امپورٹ اس وقت ہوتی ہے دیٹ از رشیا اینڈ یوکرین. از دیٹ آئیڈیل ٹائم کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے سر، انہوں نے انگلش کی فلمیں دیکھی ہیں، وہ برف پڑ رہی ہوتی ہے رشیا میں. بابو، یوکرین از ون آف دی موسٹ فرٹائل پیسز آف لینڈ اینڈ ہیز ون آف دا ہائیسٹ ایلڈز ان ایگریکلچرل پروڈکٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یوکرین اتنا سا دکھائی دیتا ہے رشیا کے ساتھ، بذات خود یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے اور پہلے روس کا دارالحکومت کیے بھی ہوتا تھا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اب کریں کہ آج ہمیں شارٹیج ہو گئی ہے تو ہم فوراً وہاں سے منگوا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس خطے میں بھی ان کے ایشوز چل رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سب چیزوں کو ہمیں وہ کیلکولیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک بیسک ہیومن نیڈ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ فوراً ہمیں اس پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں فوڈ انفلیشن یوکرین جنگ کے بعد کیوں ہوئی؟ بھائی اس لیے ہوئی کیونکہ پرائمری فوڈ پروڈکٹ ہی یوکرین سے آتی ہے. ایبسلیوٹلی ایگریڈ، ایبسلیوٹلی. اٹس دا بریڈ باسکٹ آف یورپ. یورپ میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، یوکرین کے اندر تو بڑے اچھا موسم ہے، وہاں پر تو بہت زیادہ ویٹ کی پروڈکشن. دیکھیں اگر مجھے یا آپ کو، ہم دو لوگوں کو اتنی یہ چیزیں پتہ ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں جو لوگ اب آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ان کو نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسے بزنس مین لیڈر ہیں آپ جن کو سب چیزیں پتہ ہیں، ورنہ عموماً تو ہم لوگ ایسا بندہ صدر بناتے ہیں چیمبر کا جو شابالا ہو. نہیں مجھے نہیں پتا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ جامشورو چیمبر کا صدر اتنا پڑھا لکھا ذہین اور ویژن رکھنے والا آدمی ہے، ورنہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بڑے بڑے چہروں کے چیمبروں کے صدر کے انٹرویو لیے، وہ تو سارے شابالا ہی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں وقت بدل رہا ہے اور اب جو ہمارے جو لیڈرز ہیں اس پہ سارا کریڈٹ لیڈرز کو جاتا ہے جنہوں نے ہماری ایسی اپبرنگنگ کی، ہماری ایسی لرننگ کی کہ ہم جو اتنے ڈیٹا اور انالیسس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھیں ضرورت، آپ نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، آپ جو کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی بیوروکریٹس میں یہ کیپبلٹی نہیں ہے. پولیٹیشنز کو لوگ برا کہتے ہیں لیکن میں آپ کو کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ پولیٹیشنز ہماری باتوں سے کنیکٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کی جو پارلیمان بیٹھی ہے اس کی میجورٹی آج بھی ایگریرین اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں. دے ہولڈ ایگریکلچرل لینڈ، دے آر پراپر ایگریکلچرسٹ، دے آر فارمرز. اور آپ حیران ہوں گے کہ صوبہ سندھ کے فارمرز کو میں نے ہائیلی ایجوکیٹڈ پایا ہے.
ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ انڈسٹریس اپرچونٹیز اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، چاہے فلوری کلچر ہو، چاہے ہارٹی کلچر ہو، ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ صوبہ سندھ کے اندر جب آپ کسی پڑھے لکھے فارمر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایسی باتیں بتائے گا جو شاید آپ کو کسی اور ملک میں بھی نہ سننے کو ملے۔ دیز پیپل نو دیئر بزنس ویری ویل، بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ پروجیکٹنگ دیم کریکٹلی۔ ابھی جتنے بھی ہم نے ایشوز کو ڈسکس کیا علی صاحب، میں آپ کے ہی چینل کے توسط سے اس چیز کو بھی ایک آفر دوں گا کہ ہم جو ایک ریسرچ اینڈ ڈیٹا انالیسس R&D کا ایک ہم وہ کرتے ہیں، اس کی شروعات جامشورو چیمبر آف کامرس سے کریں، اور اس کا سارا R&D should be a priority for this country۔ آپ کا بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ وی ویٹ فار میسج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔